अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सईद समर अब्बास। IMF डील के ऐलान के बाद हुकूमत को मुआशी मैदान में तो सुख का सांस नसीब हो गया, लेकिन सियासी मंजरनामा अभी भी धुंधला ही दिखाई दे रहा है। हुकूमत तो बज़ाहिर अपनी आईनी मुद्दत के आखिरी महीने में दाखिल हो रही है और इस मुद्दत के तहत 12 अगस्त को हुकूमत का खात्मा हो जाना है। लेकिन क्या इस हुकूमत के जाने के बाद निगरान हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत के लिए ही आएगी, या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तरह वो वफाक और दीगर सूबों में भी यह निगरान हुकूमत अपनी मुद्दत से ज़्यादा काम करेगी और आम इंतखाबात 2023 के बजाय 2024 तक ताख़ीर का शिकार हो जाएंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, गो के PDM की हुकूमत इस बात पर मुसिर है कि इलेक्शन रवां साल ही अक्टूबर में होंगे, लेकिन सियासत में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बिलखुसूस इस इम्कान का भी अंदेशा है, इसलिए ये भी ज़्यादा पुख्ता होता जा रहा है क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ ही खबर के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के मुबसर वफ़द को भी ताहाल पाकिस्तान आकर इलेक्शन की निगरानी के लिए किए जाने की दावत नहीं दी गई। इससे मुतालिक ख़ुद यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट के इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन के सरबराह माइकल गलर का एक बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि उन्हें यकीन नहीं कि पाकिस्तान में 2023 में इंतखाबात होंगे। और ये बयान अभी उन्होंने दिया कि पाकिस्तान इंतखाबात की कवरेज के लिए मुबसर मिशन में भी वो ना भी भेजें। हुकूमत पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का दावतनामा नहीं मिला और उन्होंने कहा कि इलेक्शन से 3 माह पहले ये दावतनामा मिल जाना चाहिए। हाँ, दो इसमें 4 महीने अभी बाकी हैं इंतखाबात में। दूसरी जानिब हुकूमत की सफ़ों में अभी भी इलेक्शन वक्त पर होने या हवाले से मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं। अहम बात यह है कि वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने कनाडा की हाई कमिश्नर से मुलाकात के दौरान ये यकीन दहानी करवाई है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से ये बात एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब मुल्क में आम इंतखाबात के मुलतवी होने के हवाले से चहमगोइयाँ चल रही हैं। ये चहमगोइयाँ इसलिए भी ज़ुबान ज़्यादा आम है क्योंकि ताहाल तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का तयन नहीं हो सका, जिस मुतालिक गुज़िश्ता रोज़ ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर और तहरीक इंसाफ के साबिक और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मौजूदा रहनुमा ओन चौधरी ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दी है। जहां एक तरफ तहरीक इंसाफ और इस जमात की क़यादत को सियासी मंजरनामे से माइनस करने की कोशिश हो रही है, वहीं साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की सियासी मंजरनामे पर वापसी यकीनी बनाने की भरपूर इक़दामात भी हो रहे हैं और उन्हें सियासी मंजरनामे से बज़रिया एक मुबैना साजिश के तहत माइनस किए जाने से मुतालिक हैरान कुन और तहक़ीक़ खेज़ इंकशाफात सामने आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्या कानूनी माहिरीन, क्या सियासी तज्ज़ियाकार, क्या साबका जजेस और क्या मौजूदा अदालतें सब के सब नवाज शरीफ को दी जाने वाली सज़ा को सियासी सज़ा करार दे रहे हैं। चंद रोज़ कबल तहरीक इंसाफ़ी के रहनुमा और सीनियर कानूनदान हामिद खान के बयान ने जो पेंडोरा बॉक्स खोला है वो अब मज़ीद खुलता हुआ दिखाई दे रहा है और नए नए इंकशाफात इस हवाले से सामने आते जा रहे हैं। इस पे हम मज़ीद बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है कान अब्बासी साहब ने, उनसे जानेंगे कि एक तो मियाँ साहब की वापसी के हवाले से बातें भी हो रही हैं, उनको जो सज़ाएँ हुई उस पर भी काफ़ी ज़्यादा अब पेंडोरा बॉक्स जो है वो खोल दिया है हामिद खान साहब ने और उस पर बाकी भी कानूनी माहिरीन की राय सामने आ रही है कि ये सज़ाएँ जो हैं ये सियासी सज़ाएँ थी। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर काफ़ी मामला चल रहे हैं और सबसे अहम खबर आज एक सामने ये भी आ रही है कि कल से ही मुलाकातें शुरू की हैं। IMF की पाकिस्तान में जो नुमाइंदा मिशन है उसने सियासी जमातों से फर्दन मुलाकातें शुरू कर दी हैं। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से पाकिस्तान के मुआहदे की अप्रूवल से पहले ये पहली मरतबा हो रहा है। ये गैर मामूली ऐसा क्यों हो रहा है, जानेंगे शाहजहां भाई साहब से। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में सर हमें ज्वाइन किया। तो सर तो ये बताइएगा कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का मामला जो है वो खुल के अभी तक उसका कोई फेट डिसाइड नहीं हो पाया। आधे लोग छोड़ के, आधे नहीं बल्कि कम उससे लोग छोड़ के गए पार्टी को, लेकिन इलेक्शन के बारे से कोई चीज़ तब तक सामने नहीं होगी जब तक तहरीक इंसाफ का अपेरेंटली कुछ फेट डिसाइड नहीं हो जाता। कल ओन चौधरी साहब जो कि हुकूमत के अंदर मुशीर भी बैठे, उन्होंने पटिशन दायर कर दी कि तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए, पाबंदी लगाई जाए। होनी चाहिए बैन ये पार्टी या हो जाएगी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, बैन जो होता है माजी में तो कभी उसके मुस्बत असरात नहीं हुए। बैन इलेक्शन कमीशन करता है। अगर उसके पास कोई ऐसा सबूत आए कि इस जमात ने अपने जो उसको कंडीशंस होती हैं जिनके तहत तो जमात बनती है उससे उसको तोड़ा है या उससे नाराफ़ किया है, तो ये उनका इख्तियार होता है। हुई है जमातें माजी में बैन हुई हैं, लेकिन एक बड़ी सियासी जमात को बैन करना, उसके लिए आपको काफ़ी ठोस शहादतें चाहिए होंगी। वो आपको लगता नहीं है कि वो नाकाफ़ी हैं अभी बैन के वाले से PTI के वाले? नहीं, हमें नहीं पता क्या शहादतें हैं, जो ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है कि वहाँ चैलेंज होगा हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में। आई थिंक जो काबीना को भी इख्तियार होता है कि वो भी एक फैसला करके डिक्लेरेशन जो है वो भेज देती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बैन करने के वाले से। सुप्रीम कोर्ट को, काबीना को भी होता है इख्तियार, ये इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन वो बात भी चैलेंज, मतलब वो भी एक चैलेंज आ गया ना उसका सुप्रीम कोर्ट में। जी हाँ, इतना आसान अमल नहीं होता। माजी में जो जमातें बैन हुई हैं वो आमरीत के दौरान हुई हैं, वो जमहूरी निज़ाम के अंदर नहीं, जहाँ तक मुझे याद आता है।
پابندی لگنی چاہیے؟ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کے پاس کوئی ایسی شہادت ہے کہ اس نے ایسا کام کیا ہے جو ایک سیاسی جماعت کو نہیں کرنا چاہیے اور الیکشن کمیشن کے قوانین کی خلاف ورزی ہے، تو الیکشن کمیشن کر سکتا ہے۔ میری اس میں رائے یا خواہش سے یہ کام نہیں ہوگا۔ آپ ملک کے سابق وزیر اعظم رہ چکے، آپ کی رائے بہت مقدم ہے، میں اہمیت رکھتی ہے سر۔ وہی نا، آپ سابق وزیر اعظم ہیں، وزیر اعظم رہ چکے ہیں اس لیے سابق وزیر اعظم نہیں کرتا لوگوں کو بین کی الیکشن کمیشن نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ وزیر اعظم رہے ہیں ملک کے، آپ ایک اہم سٹیک ہولڈر رہے ہیں، تو آپ کی رائے بڑا وہ ایک اہمیت رکھتی ہے۔ نہیں، میری رائے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ نے قانون توڑا ہے پھر آپ کو تیار ہونا چاہیے اس کو بھگتنے کے لیے، یہ بنیادی بات ہے۔ بالکل صحیح ہے، پرنسپل ہے۔ نورا سر، یہ بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی بھی نامزد ہو گئے ہیں 5 سے 6 مختلف کیسز کے اندر، ضمنیوں میں نام ان کے آگے ہیں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، ماسٹر مائنڈ پلانر کے حوالے سے۔ ابھی تو ان کا اے ٹی سی میں کیس چل رہا ہے، اے ٹی سی سے یہ کیسز پہلے بھی لوگوں کے منتقل ہوئے ہیں فوجی عدالتوں میں، ہونا چاہیے کیس ان کا بھی فوجی عدالتوں میں منتقل؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ جورسڈکشن ہے، اگر قانون آفینس ایسا ہے جو آرمی ایکٹ کی جورسڈکشن میں آتا ہے تو پھر وہ کیس ٹرانسفر ہو سکتا ہے، اگر جورسڈکشن نہیں ہے تو نہیں ٹرانسفر ہوگا۔ ضمنیوں میں نام تو پھر تبھی آتا ہے کہ جب کوئی شواہد مل جاتے ہیں کسی بندے کے بارے سے۔ نہیں، وہ ضمنی میں جہاں بھی ٹرائل ہو رہا ہے تو وہیں پہ چلان پیش ہوتا ہے نا، وہ تو وہیں پہ پیش ہوگا۔ لیکن یہ میں اس بات کے اتنا علم نہیں رکھتا، لیکن میری نظر میں ملک میں اس وقت کوئی ملٹری کورٹس نہیں ہے۔ ایک سمری ٹرائل ہوتی ہے، کورٹ مارشل جسے کہتے ہیں، وہ پاسبل ہے اگر آپ پہ آرمی ایکٹ کی وہ کوئی دفعہ بھی اپلائی ہوتی ہے، یہ ایک پاسبلٹی ہے۔ 17 ملٹری کورٹس جو ہیں وہ کام تو کر رہی ہیں سر ملک میں، جو یار پھر مجھے دیکھنا پڑے گا، میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا ہے، انہوں نے اس میں ظاہر وکیل کرنے کا آپ کو اختیار بھی دیا جاتا ہے ملزم کو، جس کے خلاف کیس چل رہا ہے ٹرائل ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کا وکیل بھی کر سکتا ہے۔ یہ کون سے قانون کے تحت ہے؟ مجھے یقین، میں اسپیکولیشن نہیں کرنا چاہتا، لیکن میری علم میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ 17 کورٹ کیا ہیں، کس مقصد کے لیے۔ ہو سکتا ہے یہ پرانے کورٹس بنے تھے جو ٹیررزم کے زمانے میں، اس پہ سنسٹ کلاس تھا 2 سال کا، ہو سکتا ہے وہ کورٹس کو بھی تک چل رہے ہوں، جی وہ یہ کنٹینیو کر رہی ہیں۔ جی، تو ان میں تو نیا ٹرائل نہیں جا سکتا نا، وہ ختم ہو گیا تھا وہ قانون۔ صحیح ہے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتا دیں کہ اب ہم اگر اسمبلی کی بات کریں، انتخابات کی بات کریں، تو ایک پاکستان میں پتہ نہیں کیوں اس سال بہت زیادہ غیر یقینی ہے کہ انتخابات ٹائم پہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اسمبلی کی مدت تو آپ کی ختم ہو رہی ہے 12-13 اگست کو، لیکن یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ 10 اگست کو ہی شاید اسمبلی تحلیل کر دی جائے تاکہ 90 دن کے بعد انتخابات ہوں۔ وزیر قانون کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آپشن موجود ہے۔ یہ ڈسکس بھی ہوا ہے، ایسا کچھ سوچا بھی جا رہا ہے یا صرف ابھی آپشن ہی ہے؟ یہ سارا سمر عباس کا قصور ہے۔ کیوں سر؟ اب روز باتیں کرتے ہیں لوگ، ہم نہیں کرتے، پنجاب میں مثال موجود ہے سر، ہر ٹی وی پروگرام پہ یہی بات ہو رہی ہے۔ سر پنجاب میں ہو گیا نا، یہ پنجاب میں نہیں ہوئے انتخابات، کے پی میں نہیں ہوئے انتخابات 90 اگست کے اندر، اس لیے اب سینٹر کے اندر یہ ڈیبیٹ ہے۔ صوبوں کے معاملات جو ہیں وہ اور ہیں، صوبے تحلیل کیے گئے، سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا، اس کے جو بینچ بنا اس میں بھی کوشچن اٹھ کے، انہوں نے خود جو کوشچن فریم کیا اس کا جواب نہیں دے سکے، کبھی 4-3 ہو گیا، کبھی 2-5 ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا۔ پھر ایک صوبے میں قانون کا اور اطلاق ہوا، دوسرے میں اور ہوا، اور بنیادی سوال جو تھا کہ کیا یہ اسمبلیاں آئین کے مطابق صحیح تحلیل کی گئیں یا نہیں کی گئیں، اس کا جواب کبھی نہیں آیا، اور یہ بڑا بنیادی سوال تھا۔ اس کی ضرورت یہ تھی کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ ہوتا، وہ اس کوشچن کو دیکھتا، کیونکہ جب آئین بنتا ہے اس کے جو بنانے والے ہوتے ہیں ان کی نیت بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، انٹینٹ آف دا فریمرز جسے کہتے ہیں، کہ بھئی کیوں یہ شک رکھی تھی۔ اس لیے تو نہیں رکھی تھی کہ صبح چیف منسٹر اٹھے اور کہے جی بادشاہ جی میں اسمبلی توڑ دیتا ہوں، کوئی مقصد ہونا چاہیے، کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ وہ سوال کا جواب نہیں آیا، وہ سارا ابہام پیدا ہوا۔ پھر الیکشن کمیشن نے کہہ دیا میرے پاس تو نہ فنڈز ہیں نہ سیکیورٹی ہے، میں تو اکتوبر سے پہلے کروا نہیں سکتا، تو اب ٹھیک ہے اکٹھے الیکشن ملک میں ہو جائیں گے۔ قومی الیکشنوں کے بارے میں، صوبائی کے بارے میں ابہام نہیں ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے نہ ہے، اور یہ ہم سب پہ ضروری ہے، جس میں الیکشن کمیشن بھی ہے، حکومت بھی ہے، کہ وہ اس بات کا ایک واضح اس وضاحت کر دے کہ آ جانی چاہیے۔ حالانکہ حکومت الیکشن نہیں کراتی، لیکن وہ بھی یہ کہہ دے، حکومت تو اپنی آئینی مدت کے اوپر نہیں جا سکتی،
وہ تو 13 اگست کی ایسے وہ چلتی رہی باتیں کافی پچھلے 5-6 مہینے سے. آپ کے وزیر قانون کا بیان بھی آن دا ریکارڈ ہے کہ یہ قانون میں ہمارے پاس آپشن تو یہ ہے کہ ہم اسمبلی کی مدت بھی بڑھا سکتے ہیں سال تک, معاشی ایمرجنسی یا کوئی بھی ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے. اس طرح کے بیانات وزراء کے بھی آتے رہے جو سر یہ ابہام پیدا کرتے ہیں. وکیل ہمیشہ پاسبلٹیز کی بات کرتا ہے. سر وزیر قانون پوچھیں گے تو وہ جواب نہیں دیں گے. جب وزیر قانون یہ بات کرے گا کہ ہے آپشن ہمارے پاس, پاسبلٹیز ہے, وہ ڈیبیٹ کیسا بنے گا؟ پاسبلٹی تو ہے, ڈیبیٹ کیسا بنے گا؟ ہوگا نہیں. ایک آپ کے پاس ایک آپشن تو ہے کہ آپ مدت پوری ہونے سے 2 دن پہلے اسمبلی تحریر کر دیں. 30 دن اور مل جائیں گے. آپشن ہے آپ کو 90 دن میں انتخابات مل جائیں گے. آپ 1 گھنٹہ بھی پہلے کر دیں. 60 دن کی بالکل. وہ بھی آپشن الیکشن کمیشن کے پاس ہے. اپ ٹو 90 ڈیز ہوں گے. جی اپ ٹو 90 ڈیز بالکل. وہ 60 میں بھی ہو سکتا ہے, 30 میں بھی ہو سکتا ہے. تو وہ آپشن جو ہے وہ وزیر قانون کہتے ہیں آپشن ہے, لیکن کیا اس کو ایکسرسائز بھی کرنے کے بارے میں سنجیدہ طور پہ سوچا جا رہا ہے؟ چونکہ خبریں اس طرح کی آئی تھی, جو ملاقاتیں ہوئی ہیں. میرا ذاتی خیال ہے کہ ایکسرسائز کر دینا چاہیے. اچھا, تاکہ ایک ٹائم مل جائے الیکشن کمیشن کو, اور کیمپین کا ٹائم بھی مل جائے. یعنی 10 اگست تک اسمبلی تحلیل کرنی, 10 یا 11 اگست کو, یعنی وقت سے پہلے اسمبلی تحلیل کر دینی چاہیے. اس میں پھر سپریم کورٹ خود اپنا الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کر لے گا کہ میں کتنے دن استعمال کرتا ہوں. سر یہ جو ملاقاتیں ہوئی تھیں میاں صاحب کی اور زرداری صاحب کی جو ملاقات ہوئی تھی, آپ کی ملاقات بھی میاں صاحب سے لندن میں, پھر شاید دبئی میں بھی دوبارہ آپ کی ملاقات ہوئی تھی. نہیں, میں دبئی نہیں, میں لندن میں آپ کی ملاقات معاملے پہ گیا تھا. ملاقات آپ کی ظاہر ملاقات تو ہو ہی جاتی ہے. سر اس میں کیا ایسی کوئی چیز طے پائی ہے کہ جو پارٹی لارجسٹ پارٹی یعنی کہ جس کے زیادہ سیٹیں ہوں گی اس کا وزیر اعظم بن جائے گا, اور دوسرے نمبر والی پارٹی کو پریزیڈنسی مل جائے گی, یعنی پریزیڈنٹ کا عہدہ دیا جائے گا؟ ایسی کوئی بات ہے سر؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. آپ کے علم میں نہیں, میرے علم میں نہیں ہے. یہ باتیں الیکشن کے بعد ہی ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. یہ یعنی وہ ظاہر ہے کوئی ڈسکشن میں آیا تھا, انہوں نے کہا چلیں الیکشن تک چھوڑتے ہیں اس کو, لیکن فی الحال یہ ایک پرنسپل بنا لیتے ہیں کہ جو پہلے پہ آیا وزیر اعظم اس کا, جو دوسرے پہ آیا اس کا صدر. یہ پاسبل ہے, لیکن مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ ایسی کوئی بات. آپ چونکہ پارٹی کا عہدہ آپ نے چھوڑ دیا تھا, لیکن پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل آپ آج بھی ہیں. پی ڈی ایم کا ملاقات نہیں تھی. نہیں, ویسے پی ڈی ایم نے ہی تو اس میں ایک مشاورت تو ہوگی. پی ڈی ایم کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہے. یہ ملاقات دو کولیشن پارٹنرز کے درمیان تھی, اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں نہیں حصہ نہیں ہے. حقیقت ہے آپ پی ڈی ایم کا چونکہ حصہ ہیں, آگے کے والے سے کوئی ایسی ڈسکشن پی ڈی ایم کے لیول پہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے کہ یہ باتیں ہمیشہ الیکشن کے بعد ڈسکس ہوتی ہیں. الیکشن کے حوالے سے بھی ڈسکس نہیں ہوئی, انتخابات بڑے قریب آ گئے کہ انتخابات ہمیں مل کے لڑنے چاہیے یا الگ لڑنے چاہیے. دیکھیں وہ تو فیصلہ ہو چکا ہے نا کہ کوئی الیکٹورل الائنس پی ڈی ایم نہیں ہوگا یا پارٹیز کا الیکٹورل الائنس نہیں ہوگا. مقامی ایڈجسٹمنٹ کی پاسبلٹی ہمیشہ رہتی ہے. صحیح. اس کے علاوہ سر آپ کی ملاقات بھی تھی میاں صاحب کے ساتھ, کیا بہت ہم سن رہے ہیں, کوئی کہہ رہے ہیں 14 اگست کو آ رہے ہیں, 16 ستمبر کو آ رہے ہیں, مختلف باتیں ہو رہی ہیں. آپ سے کیا بات ہوئی میاں صاحب کی, وہ کب آ رہے ہیں پاکستان, اور کیا واپس آنے کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی, کیونکہ میں یہ نان ایشو ہے. اچھا, اس کا فیصلہ میاں صاحب ہی کر سکتے ہیں. اس کے فیصلہ ایک اپنے علاج کے مطابق کہ ان کی کیا ضروریات ہیں, اور دوسرا الیکشن کے اگر وہ حصہ لینا چاہتے ہیں اس کیمپین میں یا نہیں. یقینی طور پہ ان کا یہاں ہونا مثبت اثر ہوگا اس کا پی ایم ایل این کی سیاست پر. یہ فیصلہ وہی بہتر کریں گے. یا آج کل ان کے حق میں کافی چیزیں ہم دیکھیں, وہ راہ ہموار ہونا جسے کہتے ہیں نا, فضا بھی بڑی سازگار ہے. فیصلے آ رہے ہیں میاں صاحب کے حق میں, بہت سے لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ بھی میاں صاحب کے حق میں رائے دے رہے ہیں, جس طرح حامد خان صاحب تحریک انصاف کے لائر, لیکن انہوں نے رائے دی کہ میاں صاحب کو جو سزا تھی وہ سیاسی سزا دی گئی تھی, غلط تھی, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, دینی چاہیے تھی. تو وہ راہ تو ہموار ہو رہی ہے میاں صاحب کی واپسی کے بارے سے, فضا بھی سازگار بن رہی ہے. نہیں میاں صاحب دیکھیں, راہ ہموار کرنے کی بات نہیں ہے, باتیں بڑی واضح ہیں. ان کے ساتھ کیا ناانصافیاں ہوئی ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کو اگر سپریم کورٹ خود ہی درست کر دیتا تو یہاں تک بات نہ آتی. تو اب وہ راہ ہموار کرنے کی بات نہیں ہے, یہ فیصلہ ان کا ہے کہ کب وہ آتے ہیں, کب علاج ان کا ہے. سر جس طرح کے انکشافات ہو رہے ہیں ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے, کہ ان میاں صاحب کی سزاؤں کے حوالے سے, آپ لوگوں کو جو سزائیں ہوئیں پارٹی کے مختلف لیڈران کو, کوئی جب آپ کو ٹینیور اگر ملتا ہے تو کوئی سوچ رہے ہیں ایسا کہ ان کے خلاف کوئی تحقیقات ہوں, کوئی سزا ہو, کوئی جزا ہو, کوئی پوچھا جائے ان سے بھئی آپ نے یہ کیسے کیا سارا کچھ؟ دیکھیں یہ باتیں زبان عام پر تو نہیں آئی تھیں, ہم سب جانتے تھے کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور کیسے کیا ہے اور کیوں کیا ہے. اور یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ ملک کا چیف جسٹس ایسے معاملات میں ملوث ہو. اب کٹہرے میں کھڑا کریں گے انہیں بھی کل جب آ جاتے ہیں اگر حکومت میں؟ کٹہرے میں آپ کھڑا کرتے ہیں, آپ کسی کو کورٹ کو غلط استعمال کرنے پر, فیصلہ دینے پر نہیں پوچھ سکتے. یہ روایت بھی ہے, آئین کا حصہ بھی ہے. اب
کیا جو انہوں نے عمل کیا اس سے کسی کا جو نقصان ہوا، میاں نواز شریف کا نقصان ہوا، ملک کا نقصان ہوا، چلتی حکومت آپ نے توڑی، تو سپریم کورٹ آج خود ان باتوں کو اگر لے تو بہتر ہوگا. وہ خود اس بات کی تفتیش کریں کہ یار کوئی یہ پاسبل ہے کہ آپ ایک چلتی حکومت کو 20,000 درہم کی فیس اپنے بیٹے کی کمپنی پہ نہ لینے پر ملک کے وزیر اعظم کو نااہل کر دیں، تاحیات نااہل کر دیں. یہ کوئی آپ کسی آدمی سے پوچھیں دنیا میں، اس کو بتائیں یار کہ یہ ہماری سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، وہ ہنسے گا. ہنستے ہیں لوگ، لیکن فیصلہ کیا آپ نے، ملک کی حکومت توڑ دی، ایک تاحیات نااہل کر دیا. تو یہ درستگی سپریم کورٹ کا کام ہے. سر مجھے یہ بھی بتا دیں سر کہ جو ہم آج دیکھ رہے ہیں سیاست کے اندر ہو رہا ہے، ایک طرف پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اے جے کے میں ان کی گورنمنٹ تھی، جس طرح سے وہ گورنمنٹ ان کی وہاں سے فارغ کی گئی، جس کے بعد ہم جی بی کے اندر دیکھ رہے ہیں سیم ماڈل کے تحت جی بی کے اندر بھی ان کی گورنمنٹ کو فارغ کر کے ان کو اکثریت سے اقلیت میں بدلا جا رہا ہے. یہ ٹھیک ہو رہا ہے سر؟ یہ کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، پہلے بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے اس طرح؟ جو حکومتیں اقلیت سے اکثریت میں آتی ہیں وہ پھر بڑی بآسانی اکثریت سے اقلیت میں تبدیل ہو جاتی ہے. سر یہ تو میں نے یہ دونوں الیکشنوں میں حصہ لیا ہے، میں نے وہاں کے حالات دیکھے ہیں. یہ حکومتیں عوام کے ووٹ سے نہیں آئی تھیں. جو عوام کے ووٹ سے نہیں آتا پھر وہ جاتا ہے، اس کے اندر وہ اسٹرینتھ نہیں ہوتی کہ ان کا مقابلہ کر. یہی ماڈل جو جی بی اور اے جے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہیں یہ اگلے عام انتخابات کے اندر تو ہمیں یہ ریپلیکیٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا؟ یہ ماڈل نہیں ہے، یہ تو ایک ماڈل ہے سر، یہ نظر آ رہا ہے. سراسر الیکشن کی چوری تھی. میں نے خود اس کو دیکھا ہے. اگر میں خود نہ دیکھا ہوتا، میں نے پوری جی بی کی کیمپین میں وہاں موجود تھا اور آزاد کشمیر کی کیمپین میں بھی تھا. الیکشن چوری ہوئے. اب وہ جب ان کو سپورٹ نہیں رہی تو بات ختم ہو گئی. سر خواجہ آصف صاحب نے ایک انکشاف کیا تھا کل ایک پروگرام میں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب باجوہ صاحب کو توسیع دی گئی تھی اس کے بعد وہ پی ایم ایل این کے ساتھ رابطے میں آ گئے تھے. ایسا ہی ہے سر؟ تب سے رابطے میں تھے وہ؟ میں جیل میں تھا، مجھے علم نہیں ہے. رابطے میں تھے تو کس مقصد کے لیے تھے؟ رابطے کا مقصد رابطہ تو ہونا چاہیے نا. اگر آرمی چیف، پاکستان کا آرمی چیف ملک کی سیاست میں قصر ہوتا ہے، ہاں وہ ہر ایک سے رابطہ رکھتا ہے. اگر ہمارے رابطے اسٹیبلش ہو گئے تھے جب ایکسٹینشن ملی تھی اس کے بعد، پہلے رابطہ نہیں تھا ان کا، اس کے بعد رابطہ اسٹیبلش ہو گیا تھا. میں اس کے بارے میں کہنے سے کچھ قاصر ہوں، مجھے علم نہیں ہے. ویسے آپ نے تو ان کی ایکسٹینشن کی مخالفت بھی کی تھی غالباً، نہیں میں نے جو ایکسٹینشن کا قانون تھا اس کی مخالفت کی تھی، ایکسٹینشن کے قانون کی مخالفت کی تھی. میں نے یہ کہا تھا کہ پرائم منسٹر کا رائٹ تھا، اس نے دے دی ایکسٹینشن، فوج نے قبول کر لی. اب سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، اس کی توثیق جو ہے وہ پارلیمان کرے. صحیح. اس کے لیے ہم نے جو قانون بدلا، ہم نے غیر معمولی عمل کو معمول کا عمل بنا دیا. یہ ہماری غلطی ہے. سر مجھے یہ بتا دیں کہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے آئی ایم ایف کا، جو پاکستان میں جو ان کا مشن ہے وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ملاقاتیں کر رہا ہے. الدو جو ایگریمنٹ ہونا ہے ایگزیکٹو بورڈ سے وہ منظوری ہونی ہے پاکستان کے آئی ایم ایف پروگرام کے والے سے، لیکن ملاقاتیں پاکستان کے اندر پہلے تو اسٹینڈنگ کمیٹی کے لیول پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی انپٹ لے لی جاتی تھی. اس مطلب وہ فرداً ایک جماعت سے ملنے، کل وہ پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن سے ملے، آج وہ تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ، ان کی فائنانس ٹیم کے ساتھ مل رہے ہیں. یہ غیر معمولی نہیں ہے سر؟ یہ اس کا ماضی میں کوئی ہے اس کی نظیر آپ کو ملے گی، لیکن یہ بہتر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہتر ہے، کیونکہ جو تفریق ہماری سیاست میں ہے اور جس قسم کا عمل یہ سارا آئی ایم ایف کا پچھلے 4 سال میں رہا ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ اگر ہر پارٹی کو علم ہو کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے ہوگا، کیونکہ بڑے مشکل فیصلے ہیں، ایک بڑا بوجھ عوام پر آئے گا، تو ہر پارٹی کی بائی ان ہو جائے تو بہت اچھا ہوتا. یہ بہت اچھا ہوگا. سر کہیں اسحاق ڈار صاحب کے اوپر مسٹرسٹ تو نہیں آئی ایم ایف کا کہ وہ ساروں کو یہ آن بورڈ لے رہے ہیں؟ مسٹرسٹ کسی شخص پہ نہیں ہوتا، وہ ملک پہ ہوتا ہے. اگر آپ پرفارم نہیں کریں گے جو ایگریمنٹ آپ نے کیا ہے، پھر مسٹرسٹ آ جاتا ہے. اور یہ کیفیت ہماری رہی ہے بدقسمتی سے. دوسرا سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ذاتی معاملات کے بارے سے اگر میں جاننا چاہوں کہ الیکشن آپ لڑ رہے ہیں اگلا پی ایم ایل این کی طرف سے آ رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے کہا ہے کہ الیکشن اگر با مقصد ہوئے، اگر ہم آج طے کر سکیں کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے. میں بدقسمتی سے اور میں بڑے دکھ سے یہ کہتا ہوں کہ آج صرف الیکشن پاکستان کے مسائل کا حل نہیں رہا. آپ سب کو بیٹھ کر عسکری قیادت، جوڈیشل قیادت، پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھ کر آگے کے راستے کا تعین کرنے، ورنہ الیکشن سے کچھ نہیں ملے گا، مزید انتشار ہوگا. وہ کیا ڈسکس کریں بیٹھ کے؟ آگے کا راستہ کیا ہے؟ ہم نے کون سے اکنامک فیصلے کرنے ہیں؟ ہم نے
کون سے انتظامی فیصلے کرنے ہیں، کون سے آئینی فیصلے کرنے ہیں، کون سے سیاست کے فیصلے کرنے ہیں، گورننس کا نظام کیا ہوگا، ریلیشن شپس کیا ہوں گی صوبوں کے ساتھ، جوڈیشری کے ساتھ، ملٹری کے ساتھ، یہ سب آپ نے ریڈیفائن کرنا ہے۔ جس ابہام اور انتشار کا ہم آج شکار ہیں، اس میں ملک نہیں چل پائے گا۔ مقصد نہ ہوئے انتخابات تو آپ پھر میں اس میں حصہ لینا کوئی وہ نہیں سمجھتا ہوں، باقی یہ فیصلے آپ کی جماعت کرتی ہے یا آپ کے حلقے کے عوام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ ناظرین، یہاں ایک مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے ہم وفاقی وزیر نوید قمر صاحب سے اور ان سے جانیں گے ان کی جو ملاقات ہوئی ہے آئی ایم ایف کی نمائندہ سے، آئی ایم ایف بیسیکلی پاکستان میں کیا ان سے جاننا چاہ رہا ہے، کیا بات چیت کر رہا ہے پاکستان میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، ایسا کیوں ہو رہا ہے باتوں کی۔ بریک کے بعد میں ساتھ لوں گا۔ ویلکم بیک ناظرین، گزشتہ ہفتے ہی پاکستان کو اس وقت معاشی طور پر بڑا ریلیف ملا تھا جب آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان 2019 میں 6.5 ارب ڈالر کے قرض کے لیے ہونے والا معاہدہ بغیر مکمل ہوئے ناکامی سے 2-4 ہونے لگا تھا، اور پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی افواہیں اور قیاس آرائیاں اپنے عروج پر تھیں کہ پی ڈی ایم حکومت کے دوران ہم نے دیکھا کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان 3 ارب ڈالر کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے معاہدے کی خبر سامنے آ گئی۔ اس معاہدے سے متعلق آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ سٹاف لیول معاہدے کی منظوری دے گا، جس کا اجلاس 12 جولائی کو منعقد ہو رہا ہے۔ آئی ایم ایف سے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت 2.6 ارب ڈالر ملنے کا امکان ہے۔ پاکستان کو یہ رقم قسطوں میں موصول ہو سکتی ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کے بقول اس معاہدے کے بعد 1.1 ارب ڈالر کی پہلی قسط رواں ماہی موصول ہو جائے گی۔ دوسری جانب حالیہ دنوں پاکستان میں ہونے والی سیاسی انتشار کے باعث پیدا ہونے والی معاشی ابتری کے نتیجے میں جس طرح آئی ایم ایف پروگرام ڈی ریل ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا، اس خدشے کو پیش نظر رکھتے ہوئے آئی ایم ایف نے حالیہ پروگرام سے متعلق کسی بھی قسم کی غیر یقینی صورتحال سے بچنے کے لیے از خود اقدامات شروع کر دیے ہیں، جس کے لیے اہم ترین پیش رفت گزشتہ روز سے شروع ہوئی ہے جب آئی ایم ایف وفد نے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق گزشتہ روز آئی ایم ایف وفد نے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد سے ملاقات کی تھی، جبکہ آج اسی وفد نے تحریک انصاف کے چیئرمین اور پی ٹی آئی کے معاشی ٹیم کے ساتھ ایک اہم ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات اس لیے بھی انتہائی اہم سمجھی جا رہی ہے کیونکہ حالیہ دنوں میں تحریک انصاف ہی وہ جماعت تھی جس پر آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان معاہدے کو سبوتاج کرنے کا بھرپور الزام لگتا رہا۔ اس کے باوجود بھی آئی ایم ایف کا تمام سیاسی جماعتوں اور بالخصوص تحریک انصاف سے ملاقات کا مقصد انتخابات سے پہلے آئی ایم ایف کے نئے سپورٹ پروگرام کے لیے ان کی حمایت کی یقین دہانی حاصل کرنا ہے۔ نمائندہ آئی ایم ایف کے مطابق آئندہ دنوں میں پاکستان کے ساتھ نئے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ میں غور کیا جائے گا۔ ان تمام معاملات پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر برائے تجارت سید نوید قمر صاحب نے۔ نوید قمر صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ آپ بھی جو کل کی ملاقات میں شریک تھے جو کہ پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن کی ہوئی تھی، آپ تھے، سلیم مانوی والا صاحب تھے جو ملے آئی ایم ایف کی نمائندہ سے۔ سر یہ بتائیں کہ یہ فردن جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کا کیا مقصد ہے سر؟ کیا کوئی آئی ایم ایف ہر پارٹی تو کوئی گارنٹیز چاہ رہا ہے، چونکہ اس سے پہلے تو اس طرح کی ملاقاتیں نہیں ہوا کرتی تھی آئی ایم ایف کی طرف سے، صرف وہ شاید پارلیمنٹ کے لیول پہ جان دیا کرتے تھے؟ نہیں، میرے ایک خط پہلے تو آج نہیں ہوئی، یہ 1-2 روز پہلے ان سے بات ہوئی تھی۔ وہ آئے تھے بیسیکلی پیپلز پارٹی کا ویو پوائنٹ اس پہ لینے کے لیے جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہو رہا ہے پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی بورڈ میٹنگ سے پہلے۔ اب بیسیکلی تو وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا تمام پولیٹیکل پارٹیز میں اس اگریمنٹ کے لیے سپورٹ ہے، جس کی ہم نے ان کو ایشورنس دی کہ ہاں، کیونکہ ہماری نظر میں اس وقت پاکستان کے پاس زیادہ چوائس نہیں ہے، اور آئی ایم ایف کی یہ اگریمنٹ جو کہ صرف 9 مہینے کے لیے ہے، اور جو مین اگریمنٹ اگر ہونا ہے آگے تو وہ جو الیکشن کے بعد گورنمنٹ آئے گی تو اس میں کرنا ہوگا۔ یہ اس گیپ کو فل کرنے کے لیے اگریمنٹ ہو رہا ہے، تو اس لحاظ سے ہم نے اس کو نیشنل انٹرسٹ میں اپنی سپورٹ دی۔ وہ باقی پولیٹیکل پارٹی سے بھی جو ہے وہ مشاورت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد فائنل ایک رپورٹ جو ہے وہ واشنگٹن بھیجے۔ لیکن سر یہ فردن ایک جماعت سے ملنا آئی ایم ایف کا، کیا یہ غیر معمولی نہیں ہے؟ پہلے تو پارلیمنٹ میں قائمہ کمیٹی کے لیول پر سیاسی جماعتوں سے رائے لے لی جاتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ ہاں اس حد تک یہ پہلے بھی کنسلٹیشن ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل یہ آئی ایم ایف کی ڈیلیگیشنز لاسٹ اس میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے دوران آئی تھی تو ہم سے انہوں نے جو ہے وہ ڈسکشن ضرور کی تھی، لیکن فائنانس کمیٹی کے کانٹیکسٹ میں کی تھی۔
اب اس دفعہ انہوں نے شاید اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آگے الیکشنز آنے اور ایک نئی حکومت آئے گی، تو انہوں نے انڈیویجول پولیٹیکل پارٹیز کو بھی جو ہے کانٹیکٹ کیا ہے اور اس کا ویو پوائنٹ لیا۔ سر، آپ کی پارٹی تو حکمران اتحاد میں شامل ہے، آپ نے تو سپورٹ دینی ہی دینی تھی، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ آئی ایم ایف کے وفد کی آج ملاقات ہوئی چیئرمین پی ٹی آئی سے، ان کی معاشی ٹیم سے، ان پہ آپ الزام بھی لگاتے ہیں اس پروگرام کو سبوتاج کرنے کا، تو وہ اگر سپورٹ نہیں کرتے تو کیا یہ پلان کہیں ڈیریل ہونے کا خدشہ تو نہیں ہے اس پروگرام کا؟ یہ تو آئی ایم ایف میں دیکھنا ہوگا نا کہ 100% کنسنسس کے ساتھ کرنا ہے یا نہیں۔ یہ نارملی یہ ہوتا نہیں ہے، پولیٹیکل پارٹیز اپنے ویو پوائنٹ ضرور دیتے ہیں۔ مجھے امید یہی ہے کہ پی ٹی آئی بھی لارجر انٹرسٹ میں پاکستان کے دیکھے گی اور نیرو پالیٹکس نہیں اس دفعہ کھیلے گی، کیونکہ ہر پارٹی یہ لیجیٹمیٹ ایکسپیکٹنسی رکھتی ہے کہ الیکشنز کے بعد اس کی حکومت بنے گی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اگریمنٹ اس لحاظ سے پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ یا پی ٹی آئی کا نہیں ہے، تو پاکستان کا ہے، اور اس اگریمنٹ کے بغیر پاکستان کے حالات اور زیادہ مشکل ہو جائیں گے۔ تو ہر پارٹی کو یہ چیز مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز پہ آگے تو سر، یہ جو الگ الگ سے ملاقاتیں کرنا، ہر ایک جماعت سے جاننا، تمام سٹیک ہولڈر سے، یہ کہ اسحاق ڈار صاحب کی ساکھ کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ ان کے اوپر تو بد اعتمادی نہیں ہے کہ ظاہر ہے ان کی ڈیلنگز کو آئی ایم ایف ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ کسی بھی ڈیموکریٹک ملک میں اور پاکستان سمیت کہ ظاہر ہے کہ ایک ڈیموکریسی میں پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، وہی اس چیز کی، اس ڈیموکریسی کی روح ہوتی ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز آپریٹ کرتی ہیں ایک اوور آل ایک کانٹیکسٹ میں۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے ہر پارٹی سے بھی اپنا ویو پوائنٹ لیا ہے، اس کا کسی ایک انڈیویجول یا فائنانس منسٹر یا کسی اور سے واسطہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا، اور ابھی بھی خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ تحریک انصاف نے بھی آئی ایم ایف کے پاکستان کے ساتھ ہونے والے معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ پروگرام میں ایک مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے آج کل قانونی حلقوں میں بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے میاں نواز شریف کی نااہلی کو لے کر، کہ کیا یہ نااہلی جائز تھی یا سیاسی بنیادوں پر کی گئی تھی۔ بات ہوگی بریک کے بعد، ہمیں جوائن کریں گے شاہ خاور صاحب، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ ناظرین، حالیہ جو ایک لیگل ڈیبیٹ شروع ہے آج کل پاکستان کے اندر، قانونی حلقوں کے اندر بہت زیادہ بات چیت ہو رہی ہے کہ میاں نواز شریف کی تاحیات نااہلی جائز تھی یا نہیں تھی۔ اس حوالے سے حامد خان صاحب کا جو بیان ریسنٹلی سامنے آیا ہے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، اس بیان نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ آپ کو وہ بیان بھی سناتے ہیں کہ اس بیان میں حامد خان صاحب ایگزیکٹلی کہنا چاہ رہے ہیں، ذرا سن لیں۔ ہم دیکھتے ہیں کرونالوجیکل آرڈر میں اس وقت یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ اب ان کے ساتھ نہیں، ہمارا ان کو فارغ کرانا پڑے گا۔ وہ تو بائی چانس اس زمانے تک جب یہ سارا معاملہ ہوا ہے تو پیناما پیپرز لیکس آ چکے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ کے ذریعے ڈسکوالیفائی کروایا گیا، وہ فیصلہ ایکچولی کہیں اور ہوا تھا، جوڈیشری سروس استعمال ہوئی۔ بالکل یہی نظر آتا ہے۔ غالباً ان کو خوش فہمی ضرور لگتا ہے، نواز شریف صاحب کو ایک حد تک رہی ہے کہ ہم شاید عدلیہ کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ انہیں بعد میں محسوس ہوا کہ نہیں، یہ بات ان کے ہاتھوں سے بھی نکل چکی تھی۔ اسی پہ ہمیں جوائن کیا ہے شاہ خاور صاحب نے، ماہر قانون ہیں۔ شاہ خاور صاحب، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ میاں صاحب ابھی ملک سے باہر ہیں اور ان کی پاکستان واپسی کے حوالے سے بہت زیادہ چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں، اس پہ آگے چل کے آپ سے جانیں گے کہ جو سرکمسٹانسز پاکستان کے اندر قانونی کیسز کے حوالے سے ان کے حق میں جو کہ فیصلے آ رہے ہیں، کیا یہ ان کی واپسی کی راہ ہموار کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دوسرا سر، یہ جو حامد خان صاحب نے بیان دیا، بڑی آج کل ڈیبیٹ چل رہی ہے لیگل حلقوں کے اندر کہ یہ فیصلہ کہیں ہوا تھا، وہ فیصلہ ججوں نے صرف ان سے سنوایا گیا تھا، فیصلہ کہیں اور لکھا گیا تھا۔ تو آپ کی کیا رائے ہے سر اس فیصلے کے حوالے سے، کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ سیاسی بنیادوں پہ دیا گیا تھا یا پھر ٹھیک تھا یہ فیصلہ اس میں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بھی یہ مکمل طور پہ قانونی یا آئینی فیصلہ نہیں تھا، میں یہ بالکل سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیناما لیکس جب ہوئی اور اس کے بعد پٹیشنز آئیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ پھر ایک 5 رکنی بینچ تشکیل دیا، اور اس کا پہلا جو فیز تھا اس میں 2 ججز جو تھے
वो जो बाद में चीफ जस्टिस भी बने, उन्होंने ये अंदिया दिया, या बल्कि उन्होंने डिसीजन दिया कि मियां नवाज शरीफ जो है वो अकामा के इशू के ऊपर जो है उनको नाअहल करार दे दिया जाए। लेकिन जब वो 3 जजेस मजीद जो थे, उन्होंने कहा कि उस वक्त तक मुमकिन नहीं है कि जब तक इसकी कोई बाकायदा तफ्तीश ना हो जाए। तो फिर आपको पता है कि फिर एक JIT बनी, JIT की रिपोर्ट के नतीजे में फिर जो 3 जज साहिबान थे, उन्होंने भी 2 जजेस के साथ जो है वो अपना वजन डाला और मियां नवाज शरीफ साहब को उसका जो ट्रायल या उसकी जो असल मुद्दा था उससे पहले ही उनको नाअहल करार दे दिया। और उसके बाद भी आपने देखा कि जब उसी मॉनिटरिंग जज मुकर्रर कर दिया गया था उसमें से, जब वो नीचे ट्रायल कोर्ट में गया था, जज भी हो गया था, उसी के नतीजे में उन्होंने JIT भी बनवाई। फिर नैब को भी जनाब उन्होंने कहा कि आप इतने रेफरेंसेस बनाएं, और उसके ऊपर एक, जैसे आपने बताया कि एक निगरान जज भी तैनात हो गए। तो फिर ये मुमकिन नहीं था कि नवाज शरीफ साहब को अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से जो है वो सजा ना होती। वो तो बिल्कुल एक सियासी किस्म की जो है उसमें। और उसके बाद भी आपने देखा होगा कि वो उस वक्त के जो जज साहब थे, मलिक साहब, उनकी जो अब वो तो इनका इंतकाल हो चुका है, अरशद मलिक साहब, उनके बारे में भी जो आई, उनकी लीक्स हुई, फिर उन्होंने बयान दिया। तो ये सारी चीजें जो है वो काफी सवालिया निशान उठाती हैं। और अब खास तौर के ऊपर ये PMLN का तो ये मौक़िफ़ शुरू से यही था, लेकिन उसको ज्यादा तक़वियत जो मैं समझता हूँ तब मिलती है या मिली है कि जब मिस्टर हामिद खान जो है, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और उनका वकालत में बहुत बड़ा नाम और मकाम है, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में वो वकील रहे हैं, और उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारे बहुत ज्यादा आईनी जो फैसले हुए हैं उनके ऊपर, और बड़ा पॉजिटिव उनका रोल रहा है। मैं समझता हूँ कि उनकी भी अगर ये राय है कि पनामा जो लीक्स के नतीजे में जो फैसला हुआ वो पहले से फैसला हो चुका था और अदलिया को महज इस्तेमाल किया गया, ये मैं समझता हूँ कि अदलिया की साख के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान तो सर, है। इसमें अब हम सवाल सर यहाँ पे ये बनता है कि क्या वो अदलिया जिसके ऊपर ये सवाल उठ रहा है, वो अदलिया इसे अंडू कर सकती है या नहीं कर सकती? अब देखिए, अब तो नहीं कर सकती। उसकी वजह यह है कि वो तो तमाम जज साहिबान, सिवाय एक आध जज साहब के, वो तो बाकी सब जो है वो सुपर इनोवेट होकर रिटायर हो चुके हैं। अब वो क्या कह सकते हैं? तो बात ये है, एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये सर इदारा तो वही मौजूद है सर, चूंकि इदारे की साख पे सवाल उठ रहा है, किसी फर्द वाहिद की साख पे सवाल नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो आमिद खान साहब ने अपनी राय का इजहार किया, लेकिन उनकी राय जो है वो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो जुबान से एक लफ्ज निकला है वो बड़ा मानी रखता है उसका, मैं आपको बताऊं। और उनकी इस रायजनी से जो है वो बहुत सारे सवालात उठ खड़े हुए हैं। हमें तो देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारी जो आला अदलिया की जो हिस्ट्री है साहब वो कोई इतनी शानदार और ताकतनाक नहीं रही। वो हमेशा हरफ तनकीद का निशाना बनती रही है। लेकिन अब की जो ये अहमद खान साहब का जो ये बयान है या उनके जो ख्यालात हैं, मैं समझता हूँ कि उससे तो बहुत सारे सवालात जो है वो जन्म लेना शुरू सर, एक और अहम सवाल भी है शहावर साहब, एक और अहम सवाल भी है शहावर साहब, आज की ही डिबेट के जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में है कि जो ओन चौधरी साहब हुकूमत में मुशीर बैठे हुए हैं, उन्होंने एक पिटीशन 525 सफ़ात की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाए जाने के हवाले से। आप क्या समझते हैं सर, ये सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के तहत किसी पार्टी पे पाबंदी लगाए जाने के हवाले से कोई कार्रवाई हो सकती है? मेरा ख्याल है कि ये ज़रा डिबेटेबल इशू है, क्योंकि आर्टिकल 184(3) के तहत मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी जो रिस्ट्रिक्शन एस्यूम कर सकती है किसी की दरख्वास्त के ऊपर, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाने की जो है वो दरख्वास्त करे और वो उनसे इस्तदा करे कि आप ऐसा इकदाम करें। देखिए, ये जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे पाबंदी लगाने का जो इख्तियार है, वो जो हमारा इलेक्शन एक्ट है 2017, उसमें उसका एक प्रोसीजर मौजूद है। वो वफाकी हुकूमत का जो है वो प्रीरोगेटिव है कि वफाकी हुकूमत अगर उसके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है और ऐसा मवाद उनके पास है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रियासत के खिलाफ काम कर रही है, पाकिस्तान के दिफा और इस्तेहकाम के खिलाफ बात कर रही है, या उसकी सरगर्मियों में मुलविस है, या वो दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस है, या वो फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है, तो ऐसी सूरत में वो फिर एक डिक्लेरेशन इशू कर सकते हैं कि फलां पार्टी जो है वो उसको हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो एक जो है वो उसको जो है पाबंदी लगाई जाए। और फिर वो डिक्लेरेशन इशू करने के 15 दिन
के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट फाइनल आर्बिटर है उसमें। तो जब सुप्रीम कोर्ट फाइनल आर्बिटर है, उसमें कैसे एक दरखास्त दी जा सकती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कि सुप्रीम कोर्ट फेडरल गवर्नमेंट को ये हिदायत करे कि इनके खिलाफ ये कार्रवाई करे, जबकि उसकी फाइनल अपील या उसका जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के पास आना है। तो मैं समझता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि ये मेंटेनेबल पिटीशन है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। शाहावत, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया आपने। नाज़रीन, आप कुछ बात करते हैं मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से कि जिसने पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा कर दिया है, और सिर्फ रवा माह ही पाकिस्तान में होने वाली तूफ़ानी बारिशों, सैलाबी सूरत हाल और लैंड स्लाइडिंग के बायस 50 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मौसम गर्मा में मानसून जनूबी एशिया में जून से सितंबर तक साल की 70 से 80% तक बारिशों का बायस बनता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक जून से अब तक 87 अफराद बारिश से जुड़े हादसात का शिकार हो चुके हैं, जबकि 25 जून से अब तक मानसून बारिश से मुतल्लिक हादसात में 50 अफराद की मौत हो चुकी है। दूसरी जानिब पीडीएम ने बारिशों से मुतल्लिक 24 घंटों की रिपोर्ट जारी करते हुए बताया है कि पंजाब में बारिशों से मुतल्लिक हादसात में 17 अफराद की मौत हो चुकी है। महकमे मौसमियात ने कल से 10 जुलाई तक दरियाए चनाब, सतलुज और रावी से मुत्तसिल इलाकों में तेज़ बारिश की पेशगोई की है। शदीद बारिशों से मशरकी दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ने लगा है, जबकि नशेबी इलाके ज़ेरियाब आने का खदशा है। तेज़ बारिशों से पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तगयानी का खतरा है, जिसकी वजह से सयाहों को एहतियात करनी चाहिए ट्रैवलिंग में। साइंसदानों का मजीद कहना है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से मौसमी बारिशों की शिदत में तेज़ी आ रही है। पिछले मौसम गर्मा में मानसून बारिशों में पाकिस्तान की 1/3 आबादी ज़ेरियाब आ गई थी, जिससे 20 लाख घरों को नुकसान पहुंचा था, जबकि 1700 लोग जान से चले गए थे। पिछले माह तकरीबन 27 लोग, जिनमें 8 बच्चे भी शामिल हैं, शुमारी इलाकों में जान की बाजी हार गए। हुकाम का मजीद कहना है कि दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी शुमार होने वाला पाकिस्तान ग्रीन हाउस गैसेस के 1% से भी कम हिस्से का हिस्सादार है, लेकिन मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है। कराची में बारिशों की पेशगोई के पेश नज़र मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी शहर में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी है। दूसरी जानिब सूरत हाल से मुतालिक आज ही अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ काबू से बाहर होती जा रही हैं। उनका यह बयान उस वक्त सामने आया जब गैर सरकारी डेटा के मुताबिक मुसलसल 7 दिन तक दुनिया का औसत दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहा और 29 जून से 5 जुलाई तक की तारीख का गर्म तरीन हफ्ता रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने एक बयान में कहा है कि अगर ज़रूरी इक़दाम करने में ताख़ीर का सिलसिला बरकरार रहा तो हम एक तबाहकुन सूरत हाल का सामना करेंगे। पहले कि बड़ी तबाही हमें आस लपेटे, हमें खुद से ही अपना एहतियात करनी है, अपने हिफाजती इक़दाम करने हैं। आज की शो में इतना, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।